अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब आप सुने कि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आप अपना कान इस आयत की तरफ लगा दें। या तो वो कोई भलाई का काम होगा जिसका अल्लाह हुक्म दे रहा है, या कोई शर का होगा जिससे अल्लाह मना फरमा रहा है। जब भी हम ये आयत का हिस्सा सुने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो हम ये ज़रूर सोचें कि दिस इज़ अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद मी, ये डायरेक्टली मुझे कुछ सिखाया जा रहा है। क्योंकि आज हमारा इस रमज़ान की मजलिस का आखिरी दिन है, तो मैं चाहूँगी कि जो कुछ भी हमने कुरान मजीद से पढ़ा और अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाने की कोशिश की, कुछ ऐसे आदाब जो कि कुरान के साथ हमारे कनेक्टेड होने चाहिए, उनको भी हम सीखते हुए जाएं। कुरान मजीद के एहतराम में से ये है कि मुसहफ़ को तकिया ना बनाएं, ना इस पर टेक लगाएं और ना ही किसी दूसरे को पकड़ाते हुए इसकी तरफ फेंकें। कुरान मजीद के एहतराम में से ये भी है कि जब मुसहफ़ को रखें तो उसे खुला ना छोड़ें और कोई दूसरी किताब उसके ऊपर ना रखें, यहाँ तक कि ये हमेशा तमाम किताबों से ऊपर ही हो, ख्वाह वो इल्मी किताबें हों या इसके अलावा कुछ और हो। कुरान मजीद के एहतराम में से ये भी है कि अपने दिनों में से कोई एक दिन भी ऐसा ना गुजरे जिस दिन वो मुसहफ़ ना देखे। इसके एहतराम में से ये भी है कि इसकी सूरतों के बारे में ये ना कहा जाए कि ये छोटी सूरत है, बल्कि छोटी सूरतों को भी उतनी ही अहमियत दी जाए। और असल जो काम करने का है वो ये है कि हम कुरान मजीद को अपने दिल की बहार बनाने की दुआ करें। जैसे एक दुआ का जो मसनून दुआ है उसका एक हिस्सा आता है, अंतज अलल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जिला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी, कि ए अल्लाह, कुरान को मेरे दिल की बहार, मेरे सीने का नूर और मेरे गमों को दूर करने वाला और मेरी परेशानी को दूर करने का ज़रिया बना दे। तो हम अपने रब से यही दुआ करते हैं और यही हम अपने लिए खैर चाहते हैं। तो हमारे लिए अब ये सफ़र आसान है, क्योंकि बहुत से लैंडमार्क्स हमें मिल चुके हैं जिनको हम अगर फॉलो करें फॉर रेस्ट ऑफ 11 मंथ्स, तो हमें बहुत सी गाइडलाइन मिली हुई है, बहुत से काम हैं जिनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। और रमज़ान का महीना जब हम कुरान मजीद में इस तरह गौर फिक्र करते हैं, तो बेसिकली आप समझें कि यही वो रिचार्जिंग है, यही वो तकवा का मयार है जो हम अपने लिए पॉलिश करते हैं, ताकि नेक्स्ट 11 मंथ्स हमने अपने लिए कोई टारगेट सेट किए हुए हों कि मैंने किन एरियाज़ पे काम करना है। 30वां पारा हमने स्टार्ट किया था कल, और आज हम इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। चंद सूरतें इसमें से रह गई हैं। सूरत 3 मक्की सूरत है, 8 इसमें आयात हैं, और इसकी सेंट्रल थीम क्या है कि अल्लाह ताला का जो जस्टिस सिस्टम है जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, उसकी तरफ निशानदेही की गई है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, कि अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने तो इंसान को कैसा बनाया है, अहसन तक़वीम, बेहतरीन उठान पे बनाया है। कैसे? अगर हम अपने आप को किसी भी लाइफ फॉर्म से कंपेयर कर लें, आप अमीबा देख लें, यूनिसेलुलर देख लें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देख लें, आप वाइल्ड लाइफ देख लें, जानवर देख लें, खूबसूरत से खूबसूरत क्रिएशन को देख लें, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारी सेंसेस, हमारी सर्वाइवल सेंस, हमारी डिज़ायर्स का कंट्रोल अहसन तक़वीम है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें एक और बात सिखा दी कि वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। यानी जिस तरह कोई भी जानवर कूड़े के ढेर पर भी खा रहा होगा, लेकिन हमें ये सेंस होगी कि ये काम हमने नहीं करना। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें एक ज़मीर दिया, कॉन्शियंस दिया, और हमें एक इनसाइट दी, छठी हिस्स दी, जिसकी वजह से भी हम अपने आप को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। हमें एक तजस्सुस दिया कि इल्म हासिल करें और अपने मॉरल्स को, अपने अखलाक को इम्प्रूव करें। आप देखेंगे कि जब भी किसी इंसान में भी मॉरल डिक्लाइन होता है तो उसके अंदर अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने नॉर्म से हट चुका होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, जब हमें कहा कि अल्लाह ताला ने हमें अहसन तक़वीम बनाया, यानी बेहतरीन उठान पे बनाया, तो हमारे अंदर ये भी सेंस रखी है, वी डोंट वांट टू बी मिसयूज्ड और मिसट्रीटेड। ज़रा हमारे साथ कोई
جو اللہ نے سسٹم دیا ہے، قانون دیا ہے، اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کرتا تو وہ بھی ہمارے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے. اور جب بھی مجھے کوئی آ کے مجھ سے یہ بات کرتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں فلاں فلاں مسئلے کی وجہ سے اور فلاں فلاں فرد کی وجہ سے، تو میں ان کو کہتی ہوں اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جو آپ اپنی زندگی میں کر نہیں رہے. لیکن ٹریجڈی یہاں پر کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل السافلین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا بنایا، کیسی ایکسپیکٹیشن ہم سے رکھی، کیا ہم سے توقعات تھی، کیسا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں آگے پروگریس کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسفل السافلین. ہم اپنے آپ کو اتنا گرا دیتے ہیں. we stoop down to lowest level. کیا ریلیشن شپس ہیں، کیا ہماری کریئر کی چوائسز ہیں، کیا ہمارا تھاٹ پروسیس ہے، ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں. ایک زمانہ تھا، کہا جاتا تھا کہ انسان کو اگر زندگی میں کوئی ٹراما ہوتا ہے تو اس کے بہت برے امپیکٹس اس کی پرسنالٹی پہ رہ جاتے ہیں، اس کے برین میں رہ جاتے ہیں، اس کی کوگنیشن میں رہ جاتے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب کہتے ہیں کہ جی یہ تو نیورو پلاسٹیسٹی ہوتی ہے. نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے کہ جی آپ نے اپنی سوچ کو، نو میٹر وٹ ہیپن ٹو یو ان یور چائلڈہڈ یا کسی بھی وقت میں کوئی بھی بہت بڑا ٹراما ہوا ہے، لیکن اگر آپ اپنی سوچ پہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کے نیورونز جو ہیں ان کی وہ سارے سرکٹس ری جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے تھاٹ پروسیس بدل جاتا ہے، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. یہ ہے وہ احسن تقویم جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سورہ العلق آتی ہے، مکی صورت ہے، 19 آیات ہیں. اس کی سینٹرل تھیم کیا ہے کہ یہ پہلی وحی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلا پیغام دیا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے. یعنی تعلیم ہمیں کیا پہچان دیتی ہے؟ رب کی پہچان دیتی ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے، وہ اتنا رب سے دور ہو جاتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو سیلف میڈ کہتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں وہ پورا فارمولا دے دیا گیا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی دین پڑھتے ہوئے انسیکیور نہیں ہونا کہ دین شاید مجھ سے چھڑوا دے گا بہت سے کام. میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا کہ جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو کتنے ہی پروفیسرز نے، ٹیچرز نے مجھے کہا کہ اب تم کیوں اپنی پوسٹ گریجویشن کی ڈگری کے لیے کوشش کر رہی ہو؟ اس عمر میں بھی جب میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ کورسز کرنا چاہتی ہوں تو ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم تو اب زیادہ قرآن پڑھاتی ہو. وائی ڈو یو ہیو ٹو اسٹرائیو ان یور پروفیشنل لائف؟ وائی ناٹ؟ یہ آیت مجھے بتاتی ہے یہی بیلنس کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم نے جو دین اور دنیا کو ساتھ رکھا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ کسی جگہ دوپٹہ لے لیا، کسی جگہ ٹھمکا لگا لیا. تو یہ اپروچ نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اپنے رب کے نام کے ساتھ اور اس کو خالق مانتے ہوئے اپنی ایجوکیشن میں، اپنی ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرتے چلے جائیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی پیمائش معیار مقرر فرما دیا تھا جیسا کہ اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی اب آپ امیجن کریں کہ اللہ کے علم کی وسعت کیا ہے. تبھی تو وہ خالق ہے کہ اس نے کریٹ کرنے سے پہلے، آج جو بھی اس وقت ہم کر رہے ہیں ٹو دا مائنیوٹسٹ ڈیٹیل، پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا تھا. ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ اس حد تک ڈاکیومنٹڈ ہے. سورہ القدر آتی ہے، مکی صورت ہے، 58 ورسز ہیں. اس کی سینٹرل تھیم کیا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی ویلیو پتہ چلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. آخری عشرہ ہوتا ہے اور لوگوں کی دوڑ ہوتی ہے سحری اور افطاری. سحری کہاں پہ کی جائے، افطاری کہاں پہ کی جائے، اور راتوں کو جاگ کر انجوائے اور فن کیسے کیا جائے. اور عید کی شاپنگ کے لیے اب ہم جاگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس لیلۃ القدر کی کھوج لگاؤ، خوب اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے.
اور یہ کیوں بہترین رات ہے کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پہنچاتے ہیں. یعنی ہمارے لیے نیکسٹ 1 ایئر کا پلان آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی دعاؤں سے غافل ہو کر یا تو کوئی سیزن ہے یا کوئی ڈرامے کی اینڈنگ ہے یا کوئی مووی آ گئی ہے یا ہماری کوئی فردر ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ہم اس میں بزی ہیں. اس میں کثرت سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے دعائیں مانگیں اور کثرت سے استغفار کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کیونکہ اس میں میرے لیے ایئرلی پلان آ رہا ہے اینڈ آئی وانٹ دا بیسٹ پلان کمنگ فرام اللہ تعالیٰ. اس کے لیے مجھے بہترین دعائیں بھی کرنی ہوں گی. سورہ البینہ مکی صورت ہے، 8 اس میں آیات ہیں. اس کی سینٹرل تھیم کیا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے طریقے کو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے. امروا، چوائس نہیں دی گئی، حکم دیا گیا ہے. This is something you have to do. اللہ کی عبادت کرو خالص کرتے ہوئے اپنے آپ کو، حنفاء، یکسو ہو کر، فوکسڈ ہو کر، آئیں بائیں شائیں نہیں. وہ ایسی کہانیاں نہیں کہ دل صاف ہے لیکن اوپر سے میں کیا کروں، میری باڈی لینگویج کچھ اور ریفلیکٹ کر رہی ہے. نو ناٹ دیٹ. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نماز کو قائم کرنا ہوگا، اپنے ٹیلنٹس پوٹینشلز میں سے آگے دینا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی، اور یہی درست دین ہے. سورہ الزلزال مکی صورت، 8 آیات ہیں. اس کی سینٹرل تھیم یہ ہے جب ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن آئے گا تو زمین پہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. یعنی ایٹم کے ویٹ کے مطابق ذرہ ایٹم جو کہ آپ کو مائکروسکوپ کے نیچے نظر آتا ہے، اتنی مائنیوٹس چیز بھی جو ہے خیر کی اور شر کی وہ ایکسپوز کر دی جائے گی اور اس کے مطابق ریوارڈ دے دیا جائے گا یا اس کے مطابق پینلٹی دے دی جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی گناہ کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے سو واٹ، میں نے کوئی قتل تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، میں نے کوئی چوری تو نہیں کی، ہاں میں نے چھوٹی سی بات کی ہے. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری ویری کانشیس لائف. مطلب مائنڈ فل آج کل ایسے پڑھاتے ہیں، آپ جائیں ذرا کسی بھی باہر کے یونیورسٹی میں، آپ سیلف ڈیولپمنٹ کے یا سیلف گروتھ کے کورسز دیکھیں، سب سے ٹاپ پہ مائنڈ فلنس پہ کورسز ہیں. ایک قرآن انسان پڑھ لے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا کر لے تو ساری مائنڈ فلنس آپ کو آ جاتی ہے کہ میں نے نیکی کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا اور میں نے ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، جسٹیفائی نہیں کرنا اپنی برائیوں کو. سورہ العادیات مکی صورت ہے، 11 اس کی آیات ہیں. اس کی سینٹرل تھیم یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں گھوڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. گھوڑوں کی اٹھان، گھوڑوں کی ٹاپ، گھوڑوں کا بھاگنا، گھوڑوں کا اللہ کے حکم کے مطابق صفوں کو چیرنا، دھول اڑانا، اور کیسے اپنے مالک کے لیے سچا ہو کر اس کی حکم مانتے ہوئے جو جو خیر کے کام ہیں وہ کرتے چلے جانا. اور انہی گھوڑوں سے سبق سیکھ کے کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود. انسان کو کیا ہے، گھوڑوں سے ہی سیکھ لے، وفاداری سیکھ لے. کچھ جانور کیسے اللہ کا وفادار ہے. جانور بھی یعنی گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی ٹیم کر لیا جاتا ہے. ایک انسان ہے جو ٹیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہی ناشکریاں کرتا چلا جاتا ہے. اس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ لک، تمہیں جو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تمہیں جو برین دیا گیا اس کو صحیح استعمال کرو. اسی کا استعمال نہیں صحیح کرنا آتا. پھر سورہ القاریہ 11 ورسز ہیں. اس کے سینٹرل تھیم اس کی وہی ہے کہ جو آخرت میں سکیلز ہوں گے، قیامت کے دن جو وزن کیا جائے گا اعمال کا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. کون سے سکیل بھاری ہوں گے، کون سے سکیل جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے، یہ فیصلہ تو اب ہمیں کرنا ہے نا. یعنی ہم ہر وقت اگر زندگی میں اپنے آپ کو کانشیسلی دیکھتے رہیں اور یہ دیکھیں کہ انسانی تعلقات میں ہم ابتدا اپنے والدین سے ہی کرتے ہیں، پھر اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، پھر ذی القربا سے کرتے ہیں، پھر ہمارے ہمسائے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے کولیگز ہیں جو پڑھ رہے ہیں، لارجر کمیونٹی ہے جس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پر
کون سے کام میں یہاں پہ کر رہی ہوں جو کہ میرے سکیل میں ثقلت ہیں یا خفت ہیں، بھاری ہیں یا ہلکے ہیں۔ ہم تو ہر بات پہ کہتے ہیں اٹس ناٹ مائی فالٹ۔ اب اگر میرے پیرنٹس مجھے روکیں گے، ڈانٹیں گے، تو پھر یہ تو ایٹیچیوڈ آئے گا نا، غصہ تو آئے گا اگر بہن بھائی تنگ کریں گے۔ لیکن ایسے موقع پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ڈونٹ لک ایٹ ادرز بیہیویئر، لک ایٹ یور اون سیلف۔ اپنے آپ کو دیکھو اور یہ سوچو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ سوچیں کہ میرے اعمال کدھر جا رہے ہیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، شاید اس ٹائم پہ ہمیں کوئی ویژول آرٹس اتنا نہیں ملتا تھا، تو اس وجہ سے ہمارا یہ دماغ ویژولی سوچتا تھا، اور ہمارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک فرشتہ بیٹھ کے جتنے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے، اور ایک فرشتہ بیٹھ کے جتنی نیکی ہم کر رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے۔ اور ہمیں تو ہر وقت یہ ڈر ہی لگا رہتا تھا کہ یہ فرشتوں نے لکھ لیا، یہ فرشتوں نے لکھ لیا، چاہے غلطیاں پھر بھی کی، لیکن کم از کم ایک کانشیسنیس ہوتی تھی، گلٹ ہوتا تھا۔ اب تو بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی ہم کہتے ہیں ہاں پیار کیا تو ڈرنا کیا، جو دل چاہتا ہے کرو، زندگی کو انجوائے کرو، جوانی دیوانی، اور وہ نشے ہی نہیں ہمارے ختم ہوتے۔ امی ابو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو ہم کہتے ہیں موم ڈیڈ آپ کی عمر پہ آئیں گے تو کر لیں گے نا، چل، ابھی تو ہمیں مزہ کرنے دیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری نیت، ہماری انٹریکشن، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اس ڈیٹ بک میں جا رہا ہے۔ سورہ تکاثر مکی سورت ہے، 8 اس کی آیات ہیں۔ سینٹرل تھیم اس کی یہ ہے انسان کو کیا چیز تباہ کرتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا الہاکم التکاثر، ہلاکت ہے تکاثر میں، حتی زرتم المقابر۔ اور یہی تکاثر ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ قبروں تک لے کر چلا جاتا ہے۔ قبر میں جاتے ہیں تو پھر وہی بات ہے، 3 سوال پوچھے گئے اور اب انسان پریشان ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تکاثر کیا ہے؟ تکاثر ہے the desire to have a lot۔ اتنا دماغ پہ یہ اوور ویلم ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے فیم چاہیے، مجھے بس اچھی قسمت چاہیے، اور مجھے ہر چیز چاہیے، اس کے لیے میں نے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ تکاثر صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، تکاثر میں ایک کمپیٹنگ سینس بھی ہوتی ہے، اور یہ جو کمپیٹنگ ہے یہ انہیلدی ہے۔ کسی کی شادی دیکھی، اچھا انہوں نے ایسے شادی کی، اب دیکھنا برادری جو ہے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا جس طرح کی ہم شادی کریں گے۔ میں فلاں ڈیزائنر سے لاکھوں کروڑوں روپے کا ایک ویڈنگ ڈریس بنواؤں گی جو کہ سب دیکھیں گے تو سڑ کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے تکاثر۔ اسی طرح سٹڈیز اس لیے نہیں کرنی ہے کہ یو وانٹ ٹو لائک امپروو، اور اللہ نے جو آپ کو پوٹینشیل دیا ہے اس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، فلاں نے یہ پڑھ لیا اب میں نے بھی یہ پڑھنا ہے۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس لیے پروفیشنلی ساؤنڈ نہیں بناتے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کا پوٹینشیل ہے، وہ کہتے ہیں جی خالہ، پھپھو، تائی، چاچی، مامی ان کے بچے یہاں پڑھے تو میرا بچہ کیوں نہ پڑھے۔ They kill their kids over this thought۔ بچہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں ڈاکٹر بننا، یا میں نے نہیں انجینئر بننا، یا میرا یہ پوٹینشیل ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ نہیں، فلاں رشتہ دار کے بچے نے کیا تم بھی یہ کرو گے، اور مثالیں دے دے کر ہم زندگی تباہ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ تکاثر اسی طرح کی کمپیٹ کرتے رہنا۔ اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، ٹیکنگ پرائڈ ان ہیونگ مور۔ یعنی یہ پرائڈ کیا ہے؟ ڈگریوں پہ ڈگریاں لیتے چلے جا رہے ہیں، برانڈز پہ برانڈز ہیں جو کہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس تکاثر میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے ایوارڈ مجھے ملتے جائیں، میری عمر سب سے چھوٹی ہے تو میں نے یہ کر لیا، ہم فلاں جو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے ہم شاید بڑی سپیریئر چیز ہیں، ہم فلاں ملک میں رہتے ہیں یہ نیشنلٹی میرے پاس ہے تو میں بڑی چیز ہوں۔ یہ بھی سب تکاثر میں آتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی زرتم المقابر۔ یہی چیز آپ ساری زندگی کھپ کھپ جمع کر 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 کہاں چلے گئے؟ قبر میں چلے گئے۔ اور قبر میں کیا تھا؟ الیگزینڈر دی گریٹ نے کیا کہا تھا کہ جب وہ مر رہا تھا اس نے کہا تھا، نصیحت کی تھی کہ جی میں جب مروں گا، جب میرا جنازہ گزرے گا، میرے دونوں ہاتھ باہر رکھیے گا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ جس نے پوری دنیا کو فتح کیا جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا، ہاتھ خالی تھے اس کے، اور میرے جنازے میں، فیونرل میں پیچھے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر اور طبیب ہیں ان کی لائن ہو، تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ یہ مجھے نہیں بچا سکے۔ یعنی this is the thought that we have to understand۔ اصل بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے، اگر ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو ہم what, how, why، یہ 3 ایریاز ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کر کے ہم اس کام کو لے کر چلتے ہیں۔
جو لوگ میڈیوکر ہوتے ہیں وہ وٹ سے شروع کرتے ہیں. وٹ کیا کرنا ہے, ہاؤ کیسے کرنا ہے, وائی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر کیوں کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ ایکسیلنس کے لیول پہ جاتے ہیں, ایکسیل کرتے ہیں, وہ وائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. وائی ڈو آئی ہیو ٹو ڈو دس, میں ڈاکٹر کیوں بن رہی ہوں, مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, کیا پڑھنا ہوگا, کیسے اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا ہوگا ان دیٹ فیلڈ. لیکن جو کہتا ہے کہ بس جی پڑھ لو سبجیکٹ ہے, خیر ہے, نمبر لے لو, نکل جائیں گے, پھر دیکھا جائے گا, وہ میڈیوکر ہی رہتے ہیں. تو ایکسیل کریں اپنی زندگی میں, ہر معاملے میں پوچھا کریں اپنے آپ سے وائی. جب آپ وائی کا جواب ایکسپلور کرنا شروع کریں گے تو آپ کے وہ ڈیڈز, آپ کے اعمال ویسے ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں نا احسن, آپ محسن بننا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد آتی ہے سورہ العصر, مکی صورت ہے, اس میں 3 آیات ہیں. سینٹرل تھیم اس کی کیا ہے, ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ فارمولا دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے کیسے بچا سکتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے, اور اس کو ہم ٹائم مینجمنٹ سورہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے, ان الانسان لفی خسر, انسان اپنے آپ کو دیکھ کر سوچے کہ مجھے ٹائم ویسٹر سے کیسے بچنا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو آ جاتی ہے وہ کیا ہے, انٹرپشن, جہاں آپ کو یس مین بنایا جاتا ہے. میجورٹی افراد سے جب بات کی جائے وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے یہاں مجھے نو بول دینا چاہیے, مجھ سے نو نہیں بولا جاتا. اسی لیے سورت کا آغاز ہو رہا ہے والعصر, کہ عصر کے وقت کو یاد رکھو, یا نماز کے وقت کو یاد رکھو. نماز کے وقت پہ آپ نے سب کو کہنا ہے نہیں بھئی, نو شاپنگ, نو ایکٹیویٹیز, نو فن ٹائم, پہلے نماز. سب انٹرپشنز کو آپ نو کہنا سیکھ لیتے ہیں. جب یہاں کہا گیا اسی صورت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ افراد وہ ہوتے ہیں جو پلان کرتے ہیں اور جو کرائسس ہیں, جو پریسنگ پرابلمز ہیں, ان کو صحیح طرح سے ڈیل کرنا جانتے ہیں. سورہ الہمزہ آتی ہے, مکی صورت ہے, 9 آیات ہیں. اس کی سینٹرل تھیم یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک فارمولا بتایا جا رہا ہے جو ڈسٹرکشن کا, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا ہے, ویل ہے, ہلاکت ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں, جو چوبے لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, یا پوک کرتے ہیں, یا لوگوں کی فضول میں باتیں نکال کر اپنی طرف سے ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمزہ میں کیا آتا ہے, جیسے بیسیکلی کسی شارپ چیز سے کسی کو پوک کیا جائے, ٹونٹ کرنا, ہیبیچولی کسی سے اس طرح بات کرنا, باڈی لینگویج کے ذریعے لوگوں کو ایٹیٹیوڈ دینا کہ اف, مطلب میں تو بڑی چیز ہوں اور آپ پتہ نہیں کیا بیکار ہستی ہیں. اور لمزہ کیا ہے, جب ہم دوسروں کی برائیاں ہی ڈھونڈتے رہیں, سارا دن بیٹھ کے کھوج لگاتے رہیں, 10 گھنٹے آپس میں بات چیت کریں کہ اس کی کوئی برائی تو نکلے, نقص تو نکلے. پھر لوگوں کی ان برائیوں کو, اگر ہر کوئی شخص بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا, ان برائیوں کو ان کے ادھر سے ایکسپلوئٹ کریں, ان کو ان کے لطیفے بنائیں, میمز بنائیں, باتیں بنائیں, ہنسی مذاق اس پہ کریں اور لوگوں کو ڈی گریڈ کریں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایسے تمام افراد کے لیے ویل ہے. اب آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے, کیا کام یہاں پر ہو رہے ہیں اور ہم پہ ان چیزوں کا کتنا اثر ہے. اگر ہمیں ان کاموں سے روکا جائے, ہم کہتے ہیں یو وانٹ می ٹو ہیو اے بورنگ لائف. اب کچھ تو انسان کی زندگی میں فن اور انجوائمنٹ ہونی چاہیے. اور اس کے پیچھے کور ایشوز کیا بتائے گئے ہیں, پیسے کا لالچ, چیزیں گنتے رہنا, سٹنجینس ہونا, شح النفس ہونا, امبیلنس ان سپینڈنگ. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ہم یہ کانسیپٹ پڑھتے ہیں کہ رشد بہت ضروری ہے, یعنی سینس آف رسپانسبلٹی جب بھی آپ جوان یا بالغ ہو رہے ہیں. اور اگر کسی کی رشد چیک کرنی ہے تو ایکسپرٹس اس پہ کہتے ہیں, اس میں ریلیجس ایکسپرٹس بھی ہیں اور اس میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی منی سینس چیک کریں. اگر ان کے اندر پیسے سپینڈ کرنے کا اعتدال ہے, نہ وہ بہت کنجوس ہیں اور نہ ہی وہ اتنا اسراف کرتے ہیں کہ کچھ ان کے پاس بچتا ہی نہیں ہے, شاہ خرچ ہیں, رائٹ اپروپریٹ بیلنس ان کو آتا ہے, تو ایسا انسان جو ہے وہ عقل مندی سے تمام فیصلے کرتا ہے. اس کے بعد سورہ فیل آتی ہے جو کہ مکی صورت ہے, اس میں 5 آیات ہیں. سینٹرل تھیم اس کی اللہ کی پاور, اللہ کی طاقت ہمیں دکھائی گئی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ہمیں یہ واقعہ بہت اچھی طرح سے پتا ہے. جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر آ گیا تھا, اور اتنا بڑا لشکر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اور ان کے اس ٹائم پہ قریش مکہ کے لوگ تھے, وہ اپنی آبادی سے نکل کر وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی وہ ہلز تھی ان کے اوپر آ گئے, اور وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے گھر کو کیسے بچائیں, ہم بڑے کمزور ہیں, تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جن کی چونچوں میں
ایسے کنکریاں تھیں اور انہوں نے اتنی زور سے ان کو مارا کہ پورے اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا. اور الم ترا کہا گیا ہے کہ یو saw it with your own eyes. یہ نہیں ہے کہ کوئی سٹوری سنائی گئی تھی اور پتہ نہیں کس نے دیکھی نہیں دیکھی. everyone saw it over there. سب کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا تھا. تو یہاں پہ بتایا گیا بیسیکلی میسج یہ تھا کہ پیسہ، پاور، کانٹیکٹس یہ کہیں کام نہیں آتے. اصل کام کیا آتی ہے؟ بات اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت.